अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आज हम अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुताल्लिक़ और MQM लंदन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे कबल नाज़रीन आपसे दरख्वास्त करेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारी वीडियोज़ को। नाज़रीन, जावेद शाह साहब से जानना चाहूँगा, अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुसलसल बयानात और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के कुछ जो हैं बयानात और बाइकआउट का जो उन्होंने जो है औरंगी जलसा जो कराची में MQM पाकिस्तान करने जा रही है, तो उस सिलसिले में जो बाइकआउट का जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, उनका जो ये ऐलान है। तो जावेद शाह साहब इसे कैसे देख रहे हैं? अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये बाइकआउट जो है किस हद तक असर डालेगा MQM पाकिस्तान के औरंगी के इस दूसरे जलसे में, जबकि पहले जलसे में भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बाइकआउट का ऐलान किया था और उसका फ़र्क बड़ा वाज़े महसूस किया तमाम हलकों ने। तो जावेद शाह साहब से मैं चाहूँगा इस सवाल का वो जवाब दें, तो फिर बात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी जावेद शाह साहब। असल में ये एक हकीकत है कि अल्ताफ़ हुसैन इस वक्त कदावर लीडर हैं और बिलखसूस महाजर अवाम के एक दिलों में वो एक जगह रखते हैं। माजी को अवाम देखती रही उनके और मुस्तकबिल को भी, तो इस ज़िमन में उनका एक असर है और उसी असर के बायस MQM पाकिस्तान पूरी तरह पनप नहीं सक रही है और इलाकों में महाजर अवाम की हमदर्दियाँ समेटने में, जहाँ उनकी अपनी नाअहली भी है, उनकी PDM की हुकूमत में शामिल होकर जो उनको नुकसान हुआ, उसके अलावा अल्ताफ़ फैक्टर भी एक है अपनी जगह पे। MQM पाकिस्तान को इस ज़िमन में या ये जो जलसे में अवाम बाइकाट किया जाता है या उनसे अपील की जाती है, अवाम को लाने में, जलसों में और अवाम को वोटर अपना बनाने में जब ही कामयाब हो सकेगी जब कोई इनकलाबी फैसले पाकिस्तान में करे और किसी भी हुकूमत में होए वो बड़े बड़े फैसले, जैसे मिसाल के तौर पर अवाम का उनका मुतालबा है कि भाई कोटा सिस्टम के हवाले से जो खामियाँ हैं वो दूर की जाएं, इसी तरीके से उसको ख़त्म कराया जाए, या दूसरे जो भी इनके मुतालबात हैं तारकीन वतन के हवाले से और भी मुतालबात हैं नौकरियों में, ये अवाम को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि अवाम इनके जलसों में आए। इनके पास अल्ताफ़ हुसैन ने अवाम के लिए जो किया वो ये किया कि महाजर अवाम को एक नाम दे दिया, महाजर। आज महाजर अपने वो कहता भाई हम महाजर है, हालांकि महाजर कौम मुंड से वो हट गए, वो आफाक अहमद जो है वो महाजर कौम मुंड चला रहे, मगर अंग्रेजी में तीनों जमातें एक ही हैं। इंग्लिश में, अंग्रेजी में MQM ही है, तीनों जमातें चला रही हैं। अब वो मुत्तहिदा कौमी मुंड बनी, अल्ताफ़ हुसैन ने कहा ये मजलूम लोगों के लिए भी करेंगे। अब बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन ने जिस हद तक अपनी जमात को मुनज़्ज़म कर सकते थे, बुनियादी तौर पे उन्होंने बुनियाद बनाई, चार दीवारी बनाई और बाकायदा उन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी कर ली किसी हद तक। अब वो बिल्डिंग हो गई बाद में मिसमार हो गई, आपस में जंगी समझ लें, आपस में इख्तलाफात के बायस, आपस के गलत फैसलों के बायस जो भी हुआ, अल्ताफ़ हुसैन लंदन चले गए और ये अब उनका सफ़र वहाँ रुक गया। अवाम कहती है वो होते तो वो ये करते, वो होते तो ये आज ये मामला नहीं होता, वो होते तो इलेक्ट्रिक का मसला नहीं होता, वो होते तो ये नहीं होता। जिस तरह अवाम इमरान खान के हवाले से कहती है इमरान खान होगा तो ये हो जाएगा, इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से वो ये उम्मीद रखते हैं और उनको उससे कभी उम्मीद है कि वो आएंगे तो हमें तमाम मसले मसाइल जो महाजर अवाम के हैं या पूरे पाकिस्तान के मज़लूम अवाम के हैं, जिसके लिए वो वक्फे वक्फे से वहाँ से अपने सोशल मीडिया पे आवाज़ भी बुलंद करते रहते हैं, तो वो हल करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसको MQM पाकिस्तान अभी तक हल करने में नाकाम रही है। इसी वजह से उनके जलसे भी नाकाम तो नहीं, कम तादाद में अवाम आते हैं उनके जलसों में। अच्छा जावेद साहब, यहाँ एक वीडियो आजकल बड़ी वायरल हो रही है, रऊफ़ सिद्दीकी साहब का
اور چند اور رہنماؤں کا اس میں بڑا ذکر آ رہا ہے. اس ویڈیو میں ایک تاجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے رضا ہارون اور مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر, اور اس میں وہ تاجر صاحب جو ہے باقاعدہ نام لے کر جو ہے الزام لگا رہے ہیں. مطلب 3 کروڑ روپے تک بھتے کا مختلف اوقات میں جو ہے کہا جا رہا ہے. بلدیہ فیکٹری کے حوالے سے بھی معاملات اٹھ رہے ہیں, اٹھے بھی بیچ میں, اور جبکہ اس میں بری ہو گئے رؤوف صدیقی صاحب. لیکن یہ 3 کروڑ بھتے کا معاملہ بھی اٹھا ہے, ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے آج کل, اور جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب اور رضا ہارون اور بقیہ ایم کیو ایم کی قیادت کو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ صحافی جو ہے تاجر صاحب جو ہے اس میں باقاعدہ نام لے کر جو ہے اس ویڈیو کے اندر الزامات لگا رہے ہیں. ان الزامات میں آپ کہاں تک صداقت دیکھ رہے ہیں؟ اور ایسی بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ اداروں کی طرف سے جو ہے کراچی کے متعلق کچھ بڑے فیصلے متوقع ہیں کراچی میں, یعنی سیاست اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. آپ کے پاس اس سلسلے میں کیا اطلاعات ہیں؟ اور الطاف حسین صاحب سے بھی متعلق جو ہے ادارے جو ہے فیصلہ کر چکے ہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اصل میں یہ جو تاجر کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, جو یہ میں نے بھی دیکھی ہے. یہ جو ویڈیو ہے میرے حساب سے, میرے خیال میں یہ ویڈیو جو ہے پرانی ہے, اور یہ پرانی اس وقت کی ہے جب پی ایس پی بنا کے مصطفیٰ کمال بیٹھے تھے اور ایم کیو ایم پہ تنقید کرتے تھے. کیونکہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے نام لے کے وہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں اور وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اس پہ برہم ہو سکتے تھے کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں کنوینر ہوں آج کل اور میں ایک تنظیم. تو یہ پرانی ویڈیو ہے, اولڈ ویڈیو ہے, اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. بہرحال وہ تو عدالت میں تاجر جائے, وہ ثابت کریں, اور وہ ان پہ الزام میں کتنی صداقت ہے یہ تو ہم اس پہ کوئی بات کرنے سے قاصر ہیں. الزامات تو ایم کیو ایم پہ بھتہ خوری کے لگتے رہے ہمیشہ. اس کیس میں بری بھی ہوئے ہیں, کچھ میں سزا بھی ہوئی ہے, اس میں بلدیہ والے میں کسی کو سزائے موت بھی ہوئی ہے. رؤوف صدیقی بری ہو گئے. رؤوف صدیقی ایک پیچھے یعنی کہ لیڈر تھے, تو لازمی یہ تو پیچھے ہی ہوں گے, جو اندر سے پکڑا گیا بندہ اس کو جی ہاں, وزیر داخلہ رہے ہیں سابقہ دور میں رؤوف صدیقی سندھ کے. جی ہاں, یہ اپنے حساب سے چلتے رہے. تو یہ ویڈیو کی تو یہ ہے. باقی یہ صورتحال یہ ہے کہ ادارے اس وقت جو ہے, اداروں کا اس وقت جو ہے نبردازمہ سمجھ لیں, وہ جو سچ بات وہ اس وقت ہے پی ٹی آئی سے. اس وقت ایم کیو ایم کے حوالے سے الطاف حسین پاکستان میں آنے کی کوشش جو کر رہے ہیں, مطالبات بھی کر رہے ہیں, تو وہ ان کو قانونی طور پہ عدلیہ کی طرف سے اجازت ملے گی. مگر میں یہ کہتا چلوں کہ اداروں کے حوالے سے الطاف حسین نے اداروں کے حوالے سے بھی چند جگہ پہ بیانات جاری کیے اپنے سوشل میڈیا پہ, ان کو بھی حذف تنقید کا نشانہ بنایا جس طرح عمران خان بناتے ہیں. تو یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ان کے لیے فائدے میں نہیں ہوگی, کیونکہ ادارے جو ہیں اس وقت یہ سمجھ گئے ہیں کہ جو پاکستان میں ہمیں جو نشانہ بناتا ہے تو وہ کہیں اس سے آگے بھی جاتا ہے. آج عمران خان نے بہت عرصے سے عمران خان کی پارٹی نشانے بنا رہی تھی, اور آخر اس کا اپنے 9 مئی کو اس کا بائلنگ پوائنٹ دیکھا کہ کیا ہوا. تو یہ صورتحال جو نظر آتی ہے, اب وہ ایسی قوت کوئی اور منظر عام پہ نہیں لا سکتے ادارے کہ جو ان کو یہ ڈر ہو کہ وہ ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے یا کوئی ڈالے. بہرحال پاکستان میں جو بھی سیاستداں یا الطاف حسین یا جو بھی کوئی سیاست میں آئے گا, اس کو پاکستان کی اسٹریٹجی جو ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا, اور اس کے موجودہ ملکی صورتحال پہ بھی گہری نگاہ رکھنی پڑے گی. اور الطاف حسین کا معاملہ اس وقت عدلیہ کے کورٹ میں ہے, اور عدلیہ میں اس وقت منصفانہ فیصلے ہوں, اور جسٹس صاحب چیف جسٹس فائز صاحب بہت صائب فیصلے رہ رہے ہیں, اور بڑی اچھی انہوں نے تاریخ رقم کی ہے. تو مجھے امید ہے ان سے کبھی کہ الطاف حسین کے حوالے تو کوئی مثبت اور قانونی فیصلہ ہو جائے گا, اور اسی طریقے سے وہ سیاست میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. اچھا جاوید صاحب, اس وقت جو فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے الطاف حسین بڑی واضح طور پر واشفاف الفاظ میں جو ہے انہوں نے جو ہے بڑے واضح الفاظ میں جو ہے وہ احتجاج کیا ہے, اور اپنے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ویڈیو لاگز کی صورت میں جو ہے انہوں نے جو ہے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں, جو پاکستان میں ہمارے جو اس وقت جو سیاسی بڑی بڑی جماعتیں ہیں اور ان کے رہنماؤں کی طرف سے اتنے واضح الفاظ میں جو ہے ابھی تک جو ہے اس کے اوپر جو ہے احتجاج بلند نہیں کیا گیا ہے.
میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی جو اس کے اوپر جو ایک بیان انہوں نے جاری کیا، وہ بھی ایک دبے الفاظوں کے اندر انہوں نے کہ جی ان دونوں طرف جو ہے لوگ جو ہے ایک دوسرے کی جانوں کا تحفظ یقینی بنائیں، اور بڑے ڈرے سہمے لہجے میں انہوں نے، جبکہ وہ ایک دینی اور ایک عالم بھی ہیں اور ایک دینی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، تو ان کی طرف سے بھی اس میں جو ہے واشگاف الفاظ میں جو ہے اس کی وہ نہیں ہے. لیکن الطاف حسین صاحب نے بوانگ دہل جو ہے اس کے اوپر جو ہے احتجاج کی صدا بلند کی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ بات دراصل یہ ہے کہ الطاف حسین وہ ہیں مظلوموں کے حل کرنے، ان کے ظلم جو ہوتا ہے اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. انہوں نے جو متحدہ قومیں بنائی، انہوں نے کہا میں پورے پاکستان کے مظلوم عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے آواز بلند کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کا اپنا موقف تھا. اب ان کی پارٹی پہ کتنے الزامات لگتے رہے وہ ایک الگ ہے، کہ انہوں نے یہ ظلم کیا، وہ ایک الگ بات ہے. مگر بہرحال وہ پاکستان میں اس کے دعوے دار ہیں اور انہوں نے مظلوم عوام کے لیے آواز بھی اٹھائی، اور وہاں پاکستان میں بھی آواز بلند کرتے رہتے ہیں. وقفے تھے، لندن سے بھی آواز بلند کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو اب لازمی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ وہاں، تو اس کے لیے وہ آواز بلند کر رہے ہیں. الطاف حسین جیسے قبیل کے لیڈر ماضی میں بھی رہے، جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی پاکستان میں، یہاں بلایا یاسر عرفات کو. اس وقت یاسر عرفات کی فلسطین کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی، نہ بنی تھی اتھارٹی جو، مگر بھٹو صاحب نے بلایا کیونکہ پاکستان میں فلسطینیوں کی ہمیشہ پاکستان مدد کرتا رہا. اتنی مدد کی پاکستان نے، پاکستان کے سیاسی رہنماؤں نے، کہ کسی عرب ممالک نے اتنی نہیں کی جتنی پاکستان نے کی. یہ میں کہوں گا. لیکن نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی صدا احتجاج بلند ہونی چاہیے تھی، جو کہ ہم نے بظاہر ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ان دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں نے کوئی ایسی احتجاج، یا ماضی میں جیسے الطاف حسین ایم کیو ایم جو ہے ان کے اوپر باقاعدہ بڑے بڑے ریلیز نکالا کرتی تھی، احتجاجی ریلی. اصل میں بات یہ ہے کہ بیانات تو سب کے نظر سے گزرے، زرداری کے بھی گزرے، فضل الرحمان کا بھی. فضل الرحمان کے جس بیان کو پی ٹی آئی والوں نے اچھالا، اس نے یہ کہا فضل الرحمان صاحب نے کہ جناب یہ مسلمان ہیں فلسطینی. تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کے پاس جب آپ کے وہاں آئے تو آپ ان کو عزت سے رکھیں، اور جو آپ نے یرغمالی بنے کوئی ان پہ یہ نہیں کیا جائے اس طرح. اس کو انہوں نے لے لیا کہ جناب جیسے وہ مار رہے ہیں ان کو بھی یہ فضل الرحمان نے اصحاب کی تاریخ رقم کی، جو یعنی کہ جس طریقے سے مسلمانوں میں جو غیر یعنی کہ جو لوگ قیدی غیر اسلامی جو قیدی ہوں ان کو پکڑا جائے یا ان کو رکھا جائے، جو اس کے رکھنے کا اسلامی طریقہ ہے وہ انہوں نے بتایا کہ جناب اس کو اس طریقے سے رکھا جائے، ان پہ ظلم نہیں کیا. پتہ یہ بات کی، اور تب الفاظ میں انہوں نے اس کی مذمت بھی کر دی. اچھا جاوید صاحب، الیکشن کی آمد جنرل الیکشن کی متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ جو ہے کیا کوئی آپ آنے والے منظرنامے میں ان کے الطاف حسین صاحب کو اجازت ملتی دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی سیاست میں داخل ہو سکیں دوبارہ سے اور اپنا کردار ادا کر سکیں، اور الطاف حسین صاحب اسی طرح سے پورے پاکستان میں جو ہے لوگوں سے مخاطب ہو سکیں، ٹی وی پر ان کو کوریج مل سکے، اخبارات میں کوریج مل؟ آپ کیا اس سلسلے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کوئی معاملات؟ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، فلاں کوئی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. ماضی میں اس طرح کی باتیں چلتی رہیں. اب موجودہ صورتحال میں پاکستان کے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، پاکستان کے جو سربراہ آرمی تھے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جائے، انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، ہم اب سائڈ میں، ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ انہوں نے کہا ہے. صحیح. اب یہ بات ہو گئی کہ بھی وہ تو کسی کو روکیں گے نہیں، نہ جو بھی ہے. قانون میں جس پہ پابندی لگی ہے، قانونی طور پہ میں مسلسل کہہ رہا ہوں، پاکستان کی عدلیہ کا اس وقت موڈ منصفانہ فیصلے کر رہی ہے. عدلیہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ پچھلے جج صاحب جو تھے ہمارے بندیال صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو قومی اسمبلی کے لوگ ہیں، پارلیمنٹ نے ایک پروسیجر بنایا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہمیں دبائے گی پارلیمنٹ، یہ ایم این اے ہمیں دبائیں گے. بھائی عوام کے کیا ہے، عوام کے جاہلوں کو بھی منتخب کر کے وہاں بھیج رہے ہیں، مگر بہرحال عوام کے نمائندے تو ہیں وہ. تو وہ وہاں پہنچ کے جو قانون عدلیہ کے، پاکستان کے قانون کو، پاکستان کے آئین کو کس نے بنایا؟ اسی پارلیمنٹ نے بنایا. لیکن جاوید صاحب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، عدلیہ نیوٹرل ہو گئی، فائز عیسیٰ صاحب آ گئے ہیں،
اور جو ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، واضح فرق نظر آ رہا ہے عدالت کے رویے میں اور ججوں کے رویے میں، عدالت کے فیصلوں میں. لیکن اور جو سب سے پہلے پاکستان کے اندر ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے عدلیہ کے سلسلے میں کہ جو ہے ٹی وی کے اوپر باقاعدہ لائیو آپ کے سامنے 10-15 ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل جرا ہو رہی ہے باقاعدہ، اور باقاعدہ لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ عوام لائیو دیکھ رہی ہے کہ آخر معاملات ہوتے کیا ہیں کمرۂ عدالت میں. تو یہاں مگر معاملہ یہ ہے کہ الطاف حسین کا کیس تو چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو، یا کبھی فائلیں گم ہو جاتی ہیں، یا کبھی وہ کچھ پرانے شواہد مانگ لیتے ہیں، جبکہ ہر چیز سامنے ہے. نہ ان کو پاسپورٹ ایشو کیا جا رہا ہے، نہ ان کو قومی شناختی کارڈ ایشو کیا جا رہا ہے، اور جبکہ ان پر صرف چند ہفتوں کی پابندی، 6 ہفتوں کی شاید پابندی لگائی گئی تھی، لیکن آج اس کو 7-8 سال ہونے کو آ رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کون سی عدالتیں ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے معیار کو فالو کریں گی یا نہیں کریں گی، یا اس اسٹینڈرڈ کو جو اب بنایا گیا ہے فالو کریں گی، یا الطاف حسین صاحب کو بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ کیونکہ ان کا کیا قصور ہے؟ میرے خیال میں انہوں نے تو تمام سطح پر معافی طلب کر لی ہے تمام ہی لوگوں سے. اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر جس وقت کیس آئے گا، مجھے قوی امید ہے کہ عدالت جو ہے وہی فیصلہ لے گی جو حق و سچ ہے. اس وقت آپ موجودہ دور میں جو اس وقت، میں ماضی کو نہیں کہتا، اب تو عدالت میں جس کا بھی فیصلہ آیا بہت جلدی فیصلہ ہو رہا ہے. مگر یہ میں واضح کر دوں کہ ہر سماعت کھلی نہیں ہوگی. یہ تو ایک عوامی فیصلہ تھا، عوام کے نمائندوں کا، انہوں نے کھلی سماعت دکھائی کہ بھئی ہم لوگ ایسے. ہر سماعت کرنے میں کھلی تمام ججز کی مرضی ہوتی ہے کہ جناب یہ ہم کھلی طور پہ کریں، پاکستان کے مفاد میں ہے یا کسی کے مفاد میں ہے، تو اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اب اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کا کیس اگر ایک بار عدالت میں پیش ہو گیا تو پاکستان میں ان کے جو کاغذات کے ایویڈنس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی. یہی بتایا گیا تھا کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کی معذرت کر چکے ہیں، وہی معذرت وہ ریٹرن میں لکھ کے دے دیں گے وہ عدالت میں. تو میں سمجھتا ہوں کوئی آنے والے دنوں میں کوئی مثبت فیصلہ ہو جائے گا اور وہ پاکستان میں سیاست میں حصہ لے سکیں گے. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین، آپ سے اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کیجیے. جن لوگوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، ویڈیوز کو شیئر کیجیے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.